अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़रीद ख़ान। और आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको इमरान ख़ान का रिसेंटली पब्लिश होने वाला आर्टिकल जो कि द इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन में पब्लिश हुआ, उसने एकदम से एक तहलका मचा दिया। एक रिकॉर्ड के मुताबिक कि जो द इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन है उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला जो है वो इमरान ख़ान का आर्टिकल रहा है। वो आर्टिकल क्या था, उसमें क्या लिखा गया है, आज आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके वर्ड बाय वर्ड समझाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा। और एक ख़ास तौर पर इमरान ख़ान ने अपने किस तरह से अपने पॉलिटिकल नरेटिव की दिफा करते हुए, यानी अपने पॉलिटिकल नरेटिव को डिफेंड करते हुए उसको एक दोबारा हाईलाइट किया है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस टाइम मीडिया पर हर तरफ से इमरान खान के ऊपर पाबंदी है, बैन हो चुका है, उनकी पूरी पार्टी एक लिहाज से बैन हो चुकी है। हर तरफ हर किस्म का प्रेशर इमरान खान पर और उनकी पार्टी पर है। लेकिन इमरान खान ने अपने इस आर्टिकल के ज़रिए किस तरह से अपने पार्टी को जो है दोबारा एक उसमें एक रूह पोंकी है, अपने वर्कर्स में, अपने बल्कि पूरी दुनिया को बताया है। और ये जो ख़ास आर्टिकल है ये 2022 यानी कि जब से ये साइफ़र वाली बातें शुरू हुई, इमरान खान जब जलसों में एक साइफ़र लहराते थे कि ये ऐसा धमकी खेज़ साइफ़र आया हुआ है, एक मैसेज आया हुआ है, हम वहाँ से ये आर्टिकल यानी कि एक सफ़रनामे की तरह शुरू हुआ है। इमरान खान बताते हैं तब से लेकर अब तक, यानी कि अभी जो एक निगरान हुकूमत रूल कर रही है, इसके हवाले से इमरान खान बताते हैं, क्या बताते हैं, किस तरह से वो क्रिटिकली चीज़ों को देखते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड आपको तमाम चीज़ें समझाऊंगा। इमरान खान ने किस तरह से अपनी पार्टी के हवाले से, लोगों के हवाले से और जनरल बाजवा के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और नवाज़ शरीफ के हवाले से बताई है। और किस तरह नवाज़ शरीफ आया पाकिस्तान, वो किस तरह से मफरूर था लंदन में, ये चीज़ें इमरान खान ने इस आर्टिकल में कही है, वो आपको मैं बताता हूँ। इमरान खान ने जो पहली बात की है कि आज इमरान खान लिखते हैं उस आर्टिकल में, उन्होंने ये इंग्लिश में की है, मैं आपको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड बता रहा हूँ कि आज पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई दोनों सतहों पर निगरान हुकूमती चल रही है। ये इंतज़ामिया आइनी तौर पर गैर कानूनी है क्योंकि पार्लिमानी असम्बलियाँ तहलील होने के 90 दिनों के अंदर इंतखाबात नहीं कराए गए थे। इमरान खान लिखते हैं कि आज पाकिस्तान में जो एक निगरान हुकूमत रूल कर रही है, आज पाकिस्तान में, यानी कि वो आज करंट पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि KPK में और पंजाब में जो है 90 दिनों के अंदर इलेक्शंस नहीं करवाए गए थे। तो ये जो है एक गैर कानूनी तौर पर इलीगल हुकूमत है। इससे पहले आप लोगों ने देखा था कि लम्स यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने यही सवाल केटिकर प्राइम मिनिस्टर से भी किया था। आज इमरान खान अपने आर्टिकल में ये बात लिखते हैं कि आवाम सुन रही है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होने वाले हैं, लेकिन पिछले एक साल के दौरान 2 सूबों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में से इनकार कर दिया गया। यानी कि आवाम सुन रही कि आम इंतखाबात जो है 8 फरवरी को होने वाले, लेकिन पिछले एक साल के दौरान 2 सूबों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में से इस बात से इनकार किया गया, यानी इंतखाबात कराने से जो है इनकार किया गया। आगे लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता मार्च के हुक्म के बावजूद कि वोट 3 माह के अंदर कराया जाए, वो इस बारे में शकूक शुबात में मुब्तला होने में हक बजाने में कि आया कौमी वोट का असर होगा। यानी कि इमरान खान लिखते हैं कि आवाम ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया था उसके बावजूद 3 माह के अंदर वोट्स नहीं करा गए थे। आवाम इस बात में शक शुबात में है, क्या ये जो अभी हम वोट्स देने, वोट जो हो रहा है, हम इंतखाबात हो रहा है, इसके असरात भी होंगे या नहीं। इलेक्शन कमीशन अपने अजीब व गरीब इक़दामात से दागदार है। अब वो इमरान खान जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात कर रहा है कि वो जो है अपने अजीब गरीब जो इसने इक़दामात किए उससे दागदार हो चुकी है। इसने न सिर्फ, आगे लिखते हैं इमरान खान कि इसने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की है, बल्कि इसने मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI पार्टी की तरफ से पहली पसंद के उम्मीदवारों के लिए नामजदगियों को भी मुस्तरद किया है। यानी इमरान खान लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तौहीन के साथ साथ इसने जो मेरी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पहली दफ़ा जो पार्टी एक लिहाज से एक मतलब फ़ैसला कर दी कि इन लोगों को जो है हमने इलेक्शंस में यानी कि उनको नॉमिनेट किया, तो किस तरह से इन लोगों ने किया जो पहली पसंद के लोगों को जो है रिजेक्ट किया है। फिर आगे लिखते हैं कि पार्टी के अंदरूनी इंतखाबात में रुकावटें डाली जा रही, यानी कि जो इंटरनल मामला थे मेरे पार्टी के उसमें रुकावटें डाली जा रही है।
محض تنقید کرنے پر میرے اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کے خلاف توہین عدالت کے مقدمات چلائے ہیں. یعنی کہ صرف کرٹیسزم کی بنیاد کے اوپر مجھ پر اور میری پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کے اوپر جو ہے توہین عدالت کے کیسز ڈالے جا رہے ہیں اور ڈالے جا چکے ہیں. پھر آگے عمران خان لکھتے ہیں کہ پارٹی کے اندرونی انتخابات میں رکاوٹیں، یہ تو انٹرنل والی بات ہو گئی. عمران خان لکھتے ہیں کہ انتخابات ہو یا نہ ہو، اپریل 2022 میں عدم اعتماد کے مضحکہ خیز ووٹ کے بعد جس طرح سے آگے لکھتے ہیں عمران خان لکھتے کہ 2022 میں عدم اعتماد کے مضحکہ خیز ووٹ کے بعد جس طرح مجھے اور میری پارٹی کو نشانہ بنایا گیا، اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج، سیکیورٹی ایجنسیاں اور سول بیوروکریسی پی ٹی آئی کے لیے کوئی بھی کھیل کا میدان فراہم کرے. یعنی کہ 2022 کے جو ایک مضحکہ خیز جو الیکشنز ہوئے تھے، جو ووٹ ہوا تھا، ووٹ آف نو کانفیڈنس، قومی اسمبلی کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد جو فوج ہے، سیکیورٹی ایجنسیز ہے اور سول جو بیوروکریسی، عمران خان لکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی بھی میدان فراہم نہیں کر سکتی کہ اس پہ وہ کھیل سکیں، یعنی کہ وہ اپنے پولیٹیکل نریٹیو کو آگے ڈیولپ کر سکے. ایک لیول 1 کو چھوڑ دے، یعنی کہ ایک لیول 1 کو چھوڑ دے، آخر کار یہ اسٹیبلشمنٹ ہی تھی کہ جس نے امریکہ کے دباؤ کے تحت ہماری حکومت سے برطرفی کا کام کیا ہے. یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی امریکہ کی مرضی کے مطابق ہماری جو حکومت ہے اس کو برطرف کیا، یعنی اس کے اوپر جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئی. تو یہ عمران خان لکھتے ہیں. آگے کیا لکھتے کہ جو ایک آزاد خارجہ پالیسی کے لیے میرے دباؤ اور اپنی مسلحہ فوج کو اڈے فراہم کرنے سے میرے انکار سے مشتعل ہو رہی تھی. یعنی کہ امریکہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے میرے ایک آزاد خارجہ پالیسی جو فارن پالیسی ہے اس کے دباؤ میں آ کر، یعنی کہ جو وہ فوجی اڈے مانگ رہی تھی میرے انکار پر، وہ کیا ہے مطلب وہ غصے میں آ گئی تو اس نے وہ کیا. میں واضح تھا کہ وہ کہتے، عمران خان کہتے کہ میں نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہم سب کے دوست ہوں گے، یعنی ہم سب سے دوستی چاہتے لیکن جنگوں کے لیے کسی کے پراکسی نہیں بنیں گے. کہتے جو یعنی کہ وہ بات ہے نا کہ دوسروں کے لیے اپنا کھندا نہیں دیں گے، کہتے دوسروں کے بندوں کے لیے اپنا کھندا دینا. عمران خان مطلب ان کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کی جنگوں کے لیے پراکسی نہیں بنیں گے. میں ہلکے سے اس منظر پر نہیں آیا. اس کی تشکیل پاکستان کو امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ہونے والی بھاری نقصانات ہوئی. آگے لکھتے کم از کم 80,000 پاکستانی جانیں ضائع ہوئی. مارچ 2022 میں امریکی محکمہ خارجہ کے ایک اہلکار نے واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کے اس وقت کے سفیر سے ملاقات کی. اس ملاقات کے بعد سفیر نے میری حکومت کے ایک سفر پیغام بھیجا تھا، یعنی سائفر کی جو بات ہو رہی ہے، ایک سائفر پیغام بھیجا تھا. اس نے بعد میں اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ذریعے پیغام دیکھا اور بعد میں کابینہ میں پڑھ کر سنایا گیا. سائفر میسج میں جو کچھ کہا گیا اس کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں، عمران خان صاحب کہتے کہ جو پورا ایک سائفر میسج جو تھا واشنگٹن ڈی سی سے ایک اہلکار کے تحت میرے جو شاہ محمود قریشی کے ذریعے پہنچایا گیا، اس کے آگے لکھتے کہ امریکی اہلکار کا یہ پیغام تھا کہ عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے عمران خان کی وزارت عظمیٰ پر جو ہے اس کو مطلب ختم کر دو، ورنہ چند ہفتوں کے اندر ہماری حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا. میں نے دریافت کیا کہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سیکیورٹی ایجنسیوں کے ذریعے ہمارے اتحادیوں اور پارلیمانی جو بیک بینچرز پر کئی مہینوں سے ہمارے خلاف کارروائی کر رہے تھے. یعنی کہ میں نے جو آل احوال کیا، عمران خان کہتے تو مجھے پتہ چلا کہ جو جنرل باجوہ ہے وہ سیکیورٹی جو باقی جو خفیہ ایجنسیز ہے، سیکیورٹی ایجنسیز نہیں بلکہ خفیہ جو ایجنسیز ہے، اس کے ذریعے جو ہمارے بیک وینچرز ہے جو پارلیمنٹ میں ہیں یا جو ہمارے اتحادی ہیں، ان کے ذریعے جو ہے میری حکومت کو گرانے کی جو ہے کوشش کر رہے ہیں، کارروائی کر رہے تھے. یعنی کہ وہی کوشش کر رہے حکومت کی اس تبدیلی کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے، یعنی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے خلاف جو ہے لوگ سڑکوں پر نکل آئے. اگلے چند مہینوں میں پی ٹی آئی نے 37 میں سے 28 ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کی.
یعنی کہ جو 37 ضمنی انتخابات ہوئے اس میں 28 ضمنی انتخابات میں کامیابی جو تھی وہ پی ٹی آئی نے حاصل کی. ملک بھر میں زبردست ریلیاں نکالی ہے جس سے یہ بات واضح پیغام کی کہ عوام کہاں کڑی ہے، یعنی کہ عوام کس کے ساتھ کڑی ہے. یعنی عمران خان لکھتے ہیں کہ عوام نے جو ریلیاں نکالی وہ میرے حق میں تھی، تو اسے واضح تھا کہ عوام جو ہے میرے ساتھ کڑی ہے. ان ریلیوں نے خواتین کی شرکت کی اس طرح کو راغب کیا جس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. ان طاقتوں کو بے چین کر دیا جنہوں نے ہماری حکومت کو ہٹانے کا کام کیا تھا. ان کو گھبراہٹ میں اضافہ کرنے کے لیے ہماری جگہ لینے والی انتظامیہ نے معیشت کو تباہ کر دیا، جس سے 18 ماہ کے اندر غیر معمولی افراد زر اور کرنسی کی قدر میں کمی واقع ہوئی. یعنی عمران خان لکھتے کہ جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی اس نے 18 ماہ کے اندر کیا غیر معمولی طور پر جو ہی یعنی کہ جو جی ڈی پی ہے اس کے حوالے سے عمران خان کہتے ہیں کہ 18 ماہ کے اندر غیر معمولی افراد زر اور کرنسی کی قدر میں کمی واقع ہوئی. اس کا تضاد سب کے لیے واضح تھا کہ پی ٹی آئی حکومت نے نہ صرف پاکستان کی دیوالیہ ہونے سے بچایا تھا، یعنی عمران خان لکھتے کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کو نہ صرف ڈیفالٹ ہونے سے بچایا تھا بلکہ کووڈ-19 جو وائرس تھا وبائی مرض سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر تعریبی حاصل کی تھی. اس کے علاوہ اجناس کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود ہم نے معیشت کو 2021 میں 5.8% اور 2022 میں 6.1% کے حقیقی جی ڈی پی یعنی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ پر نمو کی طرف لے جائے. بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے دوبارہ اقتدار میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے، اس لیے مجھے سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کی تمام طریقے استعمال کیے گئے. میری زندگی پر 2 قاتلانہ حملے ہوئے. میری پارٹی کے رہنما کارکنوں اور سوشل میڈیا کے کارکنوں کو معاون صحافیوں کے ساتھ اغوا کیا گیا، قید کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا. اس کے عمران خان نے جو پریشرائز کیا گیا عمران خان کے جو عمران خان کی حمایتی ہے اس کے حوالے سے عمران خان نے پورا جو پیراگراف اس میں بات کیا. آگے لکھتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگ بند رہتے ہیں، جب بھی عدالتیں انہیں ضمانت دیتی ہے یا رہا کرتی ہے تو ان پر نئے الزامات لگائے جاتے ہیں. اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت خواتین کی سیاست میں حصہ لینے سے روکنے کی کوشش میں پی ٹی آئی کی خواتین رہنماؤں اور کارکنوں کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے اپنے راستے جو ہے ہٹ گئی ہے. کہتے آگے لکھتے ہیں کہ مجھے تقریباً 200 قانونی مقدمات کا سامنا ہے. کھلی عدالت میں عام ٹرائل کے انکار کر دیا گیا. 9 مئی 2023 ایک جھوٹے پلیگ آپریشن جس میں دیگر چیزوں کے علاوہ فوجی تنصیبات پر آتش زدگی کا الزام پی ٹی آئی پر لگایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں 48 گھنٹوں کے اندر کئی ہزار گرفتاریاں ہوئی، اغوا مجرمانہ الزامات عائد کیے گئے. اس منصوبہ کے بعد جو ہے ہمارے بہت سے رہنماؤں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا یا ان کے اہل خانہ کو پریس کانفرنس اور جو ہے ٹیلی ویژن انٹرویوز میں بتانے کی دھمکی دی گئی وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں. کچھ کو دوسری نئی بننے والی سیاسی جماعتوں میں شامل ہونے پر مجبور کیا گیا، دوسروں کو مجبور کیا کہ وہ میرے خلاف جھوٹی گواہی دے. یعنی عمران خان میں جو ایک کچھ دنوں سے ایک بات جو چل رہی ہے کہ لوگ جو ہے پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں، کوئی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، یعنی کہ جو روایت چلی گئی اس کے حوالے سے عمران خان نے ان باتوں کو کوڈ کیا ہے. آگے لکھتے ہیں کہ ان سب کے باوجود پی ٹی آئی مقبول ہے. یعنی عمران خان جو ہے کنفیڈنٹلی کہتے ہیں ان سب کے باوجود پی ٹی آئی مقبول ہے. دسمبر میں ہونے والی پیٹن اتحاد 38 پول میں 66% حمایت کے ساتھ میری ذاتی منظوری کے درجہ بندی اس سے بھی زیادہ ہے. اب الیکشن کمیشن پارٹی کو الیکشن لڑنے کے حق سے محروم کرنے کے لیے ہر طرح کی غیر قانونی چالوں میں ملوث ہے. عدالتیں روز بروز اپنا اعتبار کھوتی نظر آ رہی ہے کہ یعنی کہ عدالت جو ہے روز بروز اپنا اعتبار جو ہے انصاف کے حوالے سے اس کو ختم کر رہے ہیں. در اثنا کرپشن کے الزام میں سزا یافتہ جو سابق وزیر اعظم نواز شریف برطانیہ سے واپس آ گئے جہاں وہ پاکستانی انصاف سے مفرور کی حیثیت سے رہ رہے تھے. نومبر کی ایک پاکستانی عدالت نے سزا کو کالعدم قرار دیا. میرا یقین ہے کہ مسٹر شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے.
عمران خان آگے لکھتے ہیں کہ میرا یقین ہے کہ جو مسٹر شریف ہے یعنی کہ نواز شریف جو ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ جس کے تحت ان کی بریت کی حمایت کرے گی اور ان آئندہ انتخابات میں اپنا وزن ان کے پیچھے ڈالے گی، لیکن اب تک عوام پی ٹی آئی کی حمایت اور اس کے منتخب کو مسترد کرنے میں بے لگام رہی ہے۔ آگے عمران خان لکھتے ہیں کہ ان حالات میں 8 فروری کو انتخابات ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے علاوہ تمام جماعتوں کو آزادانہ انتخابی مہم چلانے کی اجازت ہے۔ میں غداری کے مضحکہ خیز الزامات میں قید تنہائی میں قید رہتا ہوں۔ ہماری پارٹی کے وہ چند رہنما جو آزاد رہتے ہیں اور انڈر گراؤنڈ نہیں ہوتے، انہیں مقامی ورکرز کنونشن میں منعقد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں پی ٹی آئی کے کارکن اکٹھے ہونے میں کامیاب ہوتے ہیں، انہیں پولیس کی وحشیانہ کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو عمران خان کا پورا آرٹیکل تھا، میں نے آپ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھایا، سمجھایا اور آپ کو انڈرسٹینڈ کروانے کی کوشش کی کہ عمران خان نے ان میں سے کون کون سی خاص بات کی۔ عمران خان نے جو ہے اس آرٹیکل میں جو اپنی گورنمنٹ کی بات کی ہے، کووڈ-19 کی بات کی، یعنی اپنی حکومت کو جو ہے کمپیئر کروایا تھا جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، یعنی کہ جو 16 مہینوں کی جو حکومت تھی اس کے ساتھ اپنی حکومت کو جو ہے کمپیئر کروایا تھا کہ میری حکومت میں کیا جی ڈی پی تھی، اب کیا ہے۔ اور انہوں نے آگے بھی کہا ہے کہ انہوں نے عمران خان نے آگے جو لکھا ہے کہ ابھی جو ہے مجھے 200 جو کیسز ہیں ان کا سامنا ہے میری حکومت کے جانے کے بعد، اور چند مطلب کہ صرف تنقید کے بنیاد پر میرے اوپر جو ہے توہین عدالت کے اس طرح کے کیسز بنائے جا چکے ہیں۔ اور انہوں نے اس آرٹیکل میں جو ہے 9 مئی کو کوڈ کیا ہے، یعنی کہ میری آنکھوں جو جس کیسز میں پی ٹی آئی کو صحیح طرح سے جو سامنا ہوا، جس طرح سے وہ پریشرائز ہوئی، وہ 9 مئی ہے۔ انہوں نے اس کو کوڈ کیا ہے، اپنی حکومت کے حوالے سے بات کی کہ کس طرح سائفر آیا، اس کی بات کی ہے۔ اور نواز شریف کی بات کی ہے کہ نواز شریف جو تھا ایک مفرور تھا، وہ لندن میں بیٹھا تھا، وہ آیا پاکستان میں، یعنی کہ ایک معاہدے کے تحت آیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو پورا خد و خال تھا، لب و لباب تھا اس آرٹیکل کا، وہ میں نے آپ کو سمجھایا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو پورا سمجھ آیا ہوگا اور عمران خان نے اس میں کون سا میسیج دیا تھا وہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے، تب تک اللہ حافظ۔